बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम सुनो हिंदुस्तान के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं अजीम राना। हमारी खुसूसी नशरियात में हिंदुस्तान की मक्कारियों और अयारियों से पर्दा उठाने का ये सिलसिला जारी है। तो आज हम बताएंगे कि किस तरह भारत पहले से ही एक हारा हुआ मुल्क है। तो सुनो हिंदुस्तान, तुम एक तकसीम शुदा कौम हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मजहबी अकाइयों में तकसीम, इलाकाई और लासानी तकसीम, छोटी जात बड़ी जात में तकसीम। एक बात बताओ, इतनी तकसीम के साथ तुम हमसे जंग कैसे लड़ोगे? सुनो हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी जिसे तुम अपना लीडर मानते हो, भारतीयों के दर्द का दरामा जानते हो, वही दर हकीकत तुम्हारे दुश्मनों का बेहतरीन दोस्त है। इसलिए कि मोदी ने हिंदुस्तान की तबाही और बर्बादी की रफ्तार बढ़ा दी है। मोदी और इसके कुंबे ने भारतीय अक़लियतों से उनकी मजहबी आज़ादी छीनी, जुल्म के पहाड़ तोड़े और इबादतगाहों को मिस्मार किया, अक़लियतों को नौकरियों से महरूम रखा और तालीमी इदारों में दाखिलों से रोक दिया। सुनो हिंदुस्तान, मोदी कुंबे ने दलितों की तहकीर की, छोटी जात वालों को उनके जायज़ मकाम से महरूम किया, आसाम में 19 लाख NRC मनसूख करके उनकी शहरियत पर शक किया, इसलिए कि बंगाली हिंदू आसाम वालों को अपने लिए खतरा समझते हैं। नागालैंड वालों को मोदी कुंबे ने हकीर जाना, उनकी जुबान और उनकी रिवायात और समाज को कमतर समझा, उन पर हिंदू जबान थोपने की कोशिश की तो उन्होंने अलहदगी की तहरीक शुरू कर दी, परचम थामे और बंदूक उठा ली। तो सुनो हिंदुस्तान, त्रिपुरा में मोदी कुंबे ने सपाकी का खेल खेला, 500 घर जला दिए, 70,000 ईसाइयों को घरों से बेघर कर दिया, खवातीन की बेहुरमती की, बच्चों को नेज़ों में परोया। सुनो हिंदुस्तान, मोदी कुंबे ने कश्मीर पर नाजायज कब्जे और अखंड भारत के खेल को दवाम बख्शने की कोशिश की, आर्टिकल 370 की मनसूखी से हक़ आज़ादी छीनने की कोशिश की, कश्मीरियों को कहीं शहीद करके तो कहीं हिंदू को बसाकर आबादी की निस्बत बदलने की कोशिश की। सुनो हिंदुस्तान, मोदी कुंबे ने खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स का शोर उठाया, अपने मुखालिफों को कत्ल कराया और पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम करके खालिस्तान के नजरिए की कमर तोड़ने की कोशिश की। सुनो हिंदुस्तान, आज इसीलिए भारतीय अक़लियतें भारतीय रियासत पर अदम एतमाद का इजहार कर रही हैं, इंतहा पसंद हिंदुस्तान से आज़ादी मांग रही हैं, अपने नक्शे छाप रही हैं, अपना तराना गा रही हैं और अपना झंडा लहरा रही हैं। सुनो हिंदुस्तान, तुम्हारे मुल्क में हिंदुओं की आबादी 85% से घटकर 78% रह गई, मुसलमान 43% बढ़कर मजमूई आबादी का 14% हो गए हैं। सुनो हिंदुस्तान, तुम जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि जो अल्लाह के बंदों पर जुल्म ढाते हैं, लोगों के हुकूक गजब करते हैं, अल्लाह उनकी नस्लों को घटा देता है। आज हिंदुत्व नजरिए का प्रचार करने वाला इंतहा पसंद हिंदुस्तान तारीख के नाजुक मोड़ पर खड़ा है। हिंदुस्तानी अक़लियतों ने अपना अलग रास्ता चुन लिया है, सेकुलरिज्म के पर्दे में छुपे बदतरीन जुल्म से छुटकारा हासिल करने का फैसला कर लिया है। और भारत में अलहदगी की तहरीकों, उनके मुस्तकबिल पर आज हम इस खुसूसी सेगमेंट में बात भी करेंगे। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सर, कहिएगा कि अगर हम हिंदू इंतहा पसंद हिंदुत्व प्रचार करने वाले मोदी कुंबे ने भारत की चूल्हे हिला दी हैं, अपनी अक़लियतों पर मजालिम के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आज आलम यह है कि भारत में सेपरेशन की 53 मूवमेंट्स चल रही हैं, इन हालात में भारत का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? जी हाँ, देखें कि इंडिया में अगर देखा जाए तो जो पहला मुसलमान जब बताते हैं कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद से हुआ, और इसके बाद देखें कि जो पहला हमला हुआ है 1000 में जब महमूद गजनवी का पहला हमला हुआ, और 1192 में स्लेव डायनेस्टी बनी जब महमूद गौरी ने हमला किया, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली एक ग्लोरियस हिस्ट्री है मुसलमानों की जिन्होंने 1000 साल तक इंडिया पे हुक्मरानी की, देन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। और इसके बाद आज के इंडिया में जब हम बात करते हैं तो 86% हिंदू हैं, 14% मुसलमान हैं, 3% क्रिश्चियन से, अबाउट 2% सिख हैं। लेकिन जो है कि इंडिया ने एक अपने आप को प्रेजेंट किया एज ए सेकुलर स्टेट के तौर पे, लेकिन इसके बाद जब से बीजेपी आई है, जो आप जिसको हम कहते हैं RSS की राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का, जो संघ परिवार जिसे कहते हैं, इनका कंसेप्ट यही है कि हिंदुत्व है कि एक कोई कंसेप्ट नहीं, हिंदुत्व का मतलब है कि यहाँ पे सब कुछ जो भी है हिंदू है, और जिसने यहाँ पे रहना इंडिया में, चाहे वो मुसलमान है,
چاہے وہ عیسائی ہیں اور باقی دوسری قومیں ہیں، انہوں نے کنورٹ ہونا ہے، انہوں نے ہندو بننا ہے تو وہاں یہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ اور RSS کے مطابق نمبر 1 دشمن جو انڈیا کے اندر ہے وہ مسلمان ہیں، نمبر 2 وہاں پہ کرسچنز ہیں۔ تو وہاں پہ جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ حالات ہیں، ابھی دیکھیں جب سے مودی صاحب آئے ہیں 2014 سے بعد سے گائے کے گوشت کھانے پہ لنچنگ ہو رہی ہے، بندے مسلمان قتل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنہوں نے بہت سارے ایسے کنسپٹ لے کے آئے ہیں کہ لو جہاد کا کنسپٹ ہے، آدتیہ یوگی ناتھ ہے جو چیف منسٹر ہے اتر پردیش کے، ان کا خیال کے مطابق یہ ہے کہ مسلمان جو ہے ہندو لڑکیوں سے شادیاں کر رہے ہیں تو یہ ہونا نہیں چاہیے۔ پھر گھر واپسی کا کنسپٹ انہوں نے دیا ہے کہ ہندو مسلمان جو پہلے ہندو تھے وہ واپس کنورٹ ہو جائیں۔ پھر سٹیزن امینڈمنٹ بل لے کے آئے ہیں جس کے تحت باہر سے جتنے لوگ آئے ہیں وہ چاہے ہندو ہے، پارسی ہے، سکھ ہے، کرسچنس ہے، وہ یہاں پہ انڈیا میں نیشنلٹی لے سکتے ہیں، مسلمان نہیں لے سکتے ہیں۔ آسام میں نیشنل رجسٹر آف سٹیزن انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے جس کے تحت آسام میں جو مسلمان ہیں جو بنگلہ دیش سے آئے ہیں کہ وہ ثابت کرے وہ 71 سے پہلے یہاں پہ سیٹل تھے۔ تو اس طرح کے بہت سارے ایسے اقدامات ہیں، جس طرح پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ہماری جو مساجد سے مسلمانوں کی ان پہ قبضے ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ مندر تھے پرانے وقتوں میں، اور اسی طریقے سے بابری مسجد ہمارے سامنے ایک مثال ہے۔ تو اسی لیے ابھی ریسنٹلی جو انٹرنیشنل کمیشن فار ریلیجیس فریڈم ہے، امریکہ کا ایک ادارہ ہے، انہوں نے ان کی کنکلوژن یہی تھی کہ جو راہ ہے وہ پروسیکیوشنز میں اور وہاں پہ منارٹیز کے کلنگز میں اور جو ان کے مسئلوں میں انوالو ہے تو ان کو پہ سینکشنز لگنی چاہیے۔ سملرلی اوباما نے بھی کہا تھا جس طریقے سے منارٹیز کو وہاں پہ ٹریٹ کر رہے ہیں، اسپیشلی جب انہوں نے بات کی تھی مسلمانوں کی بات کی اور ادر منارٹیز کی بات کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا ایک ٹائم آئے گا کہ انڈیا ٹوٹ جائے گا۔ یہی بات خوشونت سنگھ نے اپنی کتاب دی اینڈ آف انڈیا میں لکھا کہ اے میریکل کین سیو انڈیا، اور ایک ٹائم آئے گا کہ اٹ ول ناٹ بی پاکستان اور اینی ادر کنٹری دیٹ ول بریک انڈیا، وی ول کمٹ ہارا کاری، یعنی کہ ہم خودکشی کر لیں گے۔ تو یہ حالات انڈیا میں ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ جی بریگیڈیئر صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ بھارت میں دنیا کی سب سے زیادہ علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، کشمیر کا معاملہ ایک الگ ہے، وہ دوسرا معاملہ ہے، لیکن دیگر تحریکیں بھارتی ریاست پر اقلیتوں اور چھوٹی قوموں کے عدم اعتماد کا اظہار ہیں۔ تو اپنے وعدے کے مطابق شروع دن سے کیا سیکولرزم کی جو ایک فکر ہے، جو ایک تھاٹ ہے، اس کو نہ اپنانا اور ہندو انتہا پسندی کا فروغ اس عدم اعتماد کی وجہ ہے، یا پھر بھارت کا جو رقبہ ہے، جو جغرافی ہے، وہ مختلف ترین اقوام اس میں بستی ہیں، وہ اس کا سبب ہیں؟ دیکھیں جی، انڈیا کے اندر اس وقت جو تحریکیں چل رہی میں آپ کو 1 بائی 1 بتاتا ہوں۔ نارتھ ایسٹ انڈیا جس کی ہم بات کرتے ہیں، نارتھ ایسٹ انڈیا میں 7 اسٹیٹس ہیں، اور 7 کے 7 اسٹیٹس جو ہیں جن کی آبادی 5 کروڑ بنتی ہے، وہ سٹرگل کر رہے ہیں آزادی کے لیے، انڈیا سے الگ ہونا چاہتے ہیں، اور میجارٹی وہاں پاپولیشن کرسچنس کی ہے، مسلمانوں کی ہے، اور ادر شیڈول کاسٹ کے لوگوں کی ہے جو ڈفرینٹ بلیفس کے ہیں، جو ہندوؤں سے الگ تھلگ ہیں۔ تو وہ وہاں پہ ایک آزادی کی تحریک چل رہی ہے، اور اس میں ہنڈریڈز کے حساب سے وہاں پہ گروپس ہیں جو اس انڈین سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا جو منی پور میں وہاں پہ ہو رہا ہے، یا ابھی دیکھیں جو باقی ہے، آسام ہے، وہاں اروناچل پردیش ہے، میگھالیہ ہے، میزورام ہے، تریپورہ ہے، اور ان سب میں وہاں پہ سٹرگل وہاں پہ ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ چیز ہے۔ سیکنڈ دیکھیں، انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں فار دی لاسٹ 78 ایئر سٹرگل ہو رہی ہے فار دی انڈیپینڈنس، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کر رہے ہیں ایز پر دی یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن۔ ڈریکونین لاز وہاں پہ ہے، اور وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنس ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ حریت پسندی زور پہ ہے، اور وہاں پہ جو مقامی کشمیری ہیں وہ آکوپیشن فورسز کے خلاف ایک قسم کی جنگ لڑ رہے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں۔ سملرلی جب آتے ہیں انڈین انلیگلی آکوپائڈ پنجاب جو خالصتان ہے، وہاں پہ سکھوں کی بھی ڈیمانڈ ہے، ایک آزاد خالصتان کی ہے، اور جس طریقے سے سکھوں کے اسیسینیشن میں ہم نے دیکھا جس طرح انہوں نے کوشش کی ہے، باہر جا کے سکھ لیڈروں کو انہوں نے مارنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ سکھ فار جسٹس کی کوشش ہے، ایک ریفرنڈم کرایا جائے دنیا بھر میں، پھر انڈین پنجاب میں،
اور پھر ایک آزاد خالصتان کی بنیاد ڈالی جائے. اور سکھوں کے ساتھ جو مظالم ہوئے ہیں، دیکھیں آپریشن بلو سٹار جو ہوا تھا، گولڈن ٹیمپل میں جو ہوا، جہاں پہ ہزاروں سکھ مارے گئے ہیں. اور پھر ہم نے ریسنٹ ڈیولپمنٹس دیکھے، جو فارمرز کی موومنٹ تھی، سدھو موسا والا ہے، اور ابھی جو اریسٹ ہوئے امرت پال سنگھ ہے، جو ہی واز نون ایز 2.0. جب اس کی بات ہوتی ہے بنڈرا والا کے، تو وہ اس طرح کا وہ لیڈرشپ اس کی آئی تھی، وہ ہی بیہائنڈ بارز ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ ایک دیپ تھا جنہوں نے وارث پنجاب ڈے کی بنیاد ڈالی، اس کو مسٹیریس سرکمسٹانسز میں ہی واز کلڈ. سو وہاں پنجاب میں بھی حالات ٹھیک نہیں ہے. پھر سکھوں کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ انڈیا کے آئین کا آرٹیکل 25(b)(2) کی امینڈمنٹ کی جائے کہ وی آر ناٹ ہندوز. اس آئین کے شک کے مطابق سکھ ہندو ہیں، تو اس میں بھی وہاں پہ کنٹیسٹ ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ آتے ہیں سینٹرل انڈیا میں، تو وہاں پہ نیکسلائٹ موومنٹ ہے، جو انڈیا کے 29 میں سے 14 ریاستوں پہ زوروں پہ ہے. وہ 92,000 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا میں ہے. دیٹ از 40% آف انڈیا. تو وہاں پہ اسٹرگل ہو رہا ہے، وہاں پہ نیکسلائٹس ہیں، اور وہاں پہ روزانہ سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں. تو وہاں پہ ان کا اپنا ایک کنٹرول ہے. سملرلی دیکھیں نارتھ اور ساؤتھ انڈیا میں ڈیوائڈ ہے. نارتھ والے دے آر آرینس، ساؤتھ والے ڈراویڈینس ہے. تو ان میں آپس میں اختلاف ہے. ڈراویڈینس اپنا آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، سو دیر از اے ڈیویژن. پھر ایک اور قوم ہے دلت ہیں، لیکن ہندو ہیں، ان کو شودر کہا جاتا ہے. اور یہ تقریباً 25 کروڑ ان کی آبادی ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی جو وہاں پہ برتاؤ ہے، جو ان کے حالات ہیں وہاں پہ، وہ ہندوز جو ہیں ان کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے ہیں. جس ویل سے یہ پانی پیتے ہیں، وہاں سے وہ پانی نہیں پیتے ہیں. سو بہت سارے دلت دے آر کنورٹنگ، وہ بدھسٹ بن رہے ہیں اور مسلمان بن رہے ہیں. تو انڈیا میں جو سپریٹسٹ موومنٹس جو ہے جس طریقے سے ڈیولپ ہو رہی ہیں، میرے خیال میں انڈیا کے لیے آگے مستقبل میں چانسز زیادہ ڈس انٹیگریشن کے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، ترکی کے صحافی ہیں ابراہیم اوتکال، جن کی جانب سے گزشتہ روز یہ بیان سامنے آیا کہ اگر جنگ ہوئی تو بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں گے، جبکہ پاکستان کا جغرافیہ پھلے پھولے گا. تو آپ کے نزدیک ترک صحافی کی اس بات میں کتنا وزن ہے؟ ان کے ٹویٹ کا پس منظر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان ایک ہسٹورک لنک ہے سب کانٹیننٹ میں. ایون بیفور پارٹیشن، جب وہاں پہ خلافت موومنٹ تھی، تو مسلمانوں نے پاکستان، جو اس وقت کے مسلمان تھے سب کانٹیننٹ میں، وہ خلافت موومنٹ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، بلکہ یہاں سے کنٹریبیوشنز بھی جاتی رہی ہیں. تو وہ ایک بڑی اٹیچمنٹ ہے ترکیہ کے عوام اور پاکستان کے عوام کے ساتھ. پھر ہماری جو فریکوینٹ وزٹس پرائم منسٹر پریزیڈنٹس کی ہوئی ہے، پھر ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز ہمارے ایسے ہیں. تو وہ ان حالات میں وہ کبھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ترکیہ آپ کے اس سے پیچھے ہٹ جائے. تو وہ ترکیہ والے جو ہیں ہمیشہ وہ ساتھ رہیں گے. اور جس طریقے سے انہوں نے اوپنلی کلیم کیا ہے کہ دے ول اسٹینڈ بائی پاکستان اگر مشکل حالات میں. اور جس طریقے سے وی ہیو سین کہ ان کے جو ڈرونز وغیرہ کی ایک ٹیکنالوجی ہے جو ہمیں پاکستان کو سپورٹ کرتے رہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اور اگر ہم مودی کی بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ مودی پاکستان کے بارے میں کھلاڑی ہیں. ایک طرف وہ پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنے ہی ملک میں ان کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں. اور خالصتان موومنٹ ایک بہت بڑی تحریک ہے. ریفرینڈم ہو رہے ہیں، آسٹریلیا میں ریفرینڈم ہوا، کینیڈا میں ہوا، یو ایس اے میں ہوا، یو کے میں ہوا. تو یہ اب مودی کے لیے جو ہے لمحہ فکری ہے کہ وہ سوچیں کہ صرف پاکستان پہ حملہ کرنا ہے، پاکستان کو یہ کرنا ہے، اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے اس بارے میں سوچیں. کل ملا کے جنت لگ بھگ 53 کے قریب آزادی پسند تحریکیں جو خود بھارت میں چل رہی ہیں. تو آگے بڑھاتے ہیں اپنی بات کو. تو سنو ہندوستان والوں، 2 برس بیشتر راہل گاندھی کی گئی گفتگو کو غور سے سنو. وہ انڈین نیشن کے نظریے کو جھٹلا رہا ہے. وہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ہندوستان ایک قوم نہیں ہے، یہ ایک یونین ہے. سنو اور یادداشت تازہ کرو. سنو ہندوستان، ہندوتوے انتہا پسند رویے میں چھپے تمہارے کاروباری مفادات نے بھارت کو تقسیم در تقسیم کر دیا ہے. مودی کنبے کے اقتدار کا فیض ہی تو ہے کہ بھارتی امیروں نے اپنی دولت کو کئی گنا بڑھا لیا ہے اور بھارتی غریبوں نے اپنی یکجہتی کھو ڈالی. سنو ہندوستان. ترکی کے صحافی اور رجب طیب اردغان کے قریبی دوست ابراہیم کارگل کا دعویٰ ہے کہ پاک بھارت جنگ کا فیصلہ تل ابیب میں ہوا، لیکن جنگ کا نتیجہ اسرائیلی ڈیزائن کے برعکس نکلے گا. ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور پاکستان کا رقبہ مزید پھیل جائے گا. ترکی کے صحافی کے مطابق اگر پاک بھارت جنگ ہوئی
تو تاریخ ہی نہیں دنیا کا جغرافیہ بھی بدل جائے گا۔ جغرافیے کے بدلنے سے پہلے ہندوستان والوں تمہیں یہ جاننا ہوگا کہ تمہارے حکمران مودی کنبے نے کس طرح ہندوستان کو تباہی کے گڑھے میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ سنو ہندوستان، تم نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کی سازش کی، پھر بنگلہ دیش کو اپنے دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی، سندر بن کو جانے والے 6 دریاؤں کا پانی تم نے ہڑپ کر لیا، رات شاہی کو بنجر کر دیا، دریائی آبادیوں کو ویران کر دیا۔ سچ ہے تم نے جس سے دوستی کی اس کی نسلیں برباد کر ڈالی۔ سنو ہندوستان آج کا بنگلہ دیش شیخ حسینہ کا نہیں، نوجوانوں کا بنگلہ دیش ہے، یہ بیدار بنگالیوں کا دیش ہے، یہ تمہارے مرغے کی گردن دبوچیں، تمہارا 7 ریاستوں کو تم سے توڑیں گے، یہ بدلہ لیں گے ہر اس زیادتی کا جو تم نے ان سے اب تک روا رکھی ہے۔ سنو ہندوستان، تمہاری ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہوا چاہتا ہے۔ جب مغربی بنگال میں سورش ہوگی، آسام، ناگالینڈ اپنا حق لینے کے قریب ہوں گے تو بنگلہ دیش تم سے مسلم اکثریتی علاقوں کا مطالبہ کریں گے اور پاکستان کشمیر پر اپنا قبضہ رجسٹرڈ کرے گا۔ اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر بابر امین صاحب۔ بابر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، یہ کہیے گا کہ تجزیے اور جائزے، امکانات، خدشات یہ بتا رہے ہیں کہ ہندوستان مستقبل میں دنیا کے نقشے پر نہیں ہے، 53 آزادی کی تحریکیں ہیں، 22% اقلیتوں کا بھارت پر عدم اعتماد ہے، بھارت تیزی سے اپنے انجام کی جانب دوڑا چلا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ مجھے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ یہ بات آپ کے درست ہے کہ ہندوستان میں بے شمار علیحدگی پسند طریقیں چل رہی ہیں، اور یہ در حقیقت مختلف سرویز کے مطابق 1/3 بعض جگہ کہتے ہیں، بعض جگہ 1/4 ہندوستان کا علاقہ ایسا ہے جس پہ ہندوستان کی حکومت صوبائی یا ریاستی یا وفاقی یا سینٹرل حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور ایسے علاقوں میں جو وہاں کے علیحدگی پسند طریقوں والے لوگ ہیں، جیسے ماؤسٹ ہیں، نیکسلائٹس ہیں، جن کا زیادہ تر جو ہے وہ اثر و رسوخ جو ہے وہ بہار، چھتیس گڑھ اور جھارکھنڈ، آسام اور ان علاقوں میں ہے، اور وہ انہوں نے اپنے پولیس اسٹیشن بنائے ہوئے ہیں، تھانے وغیرہ، ان کی اپنی عدالتیں ہیں، اپنا دفتری نظام ہے۔ بعض جگہ پہ انہوں نے سرکاری تھانوں پہ قبضہ کیا ہے، بعض جگہ وہ علیحدہ سے اپنا پیرلل نظام چلا رہے ہیں۔ اچھا سر، چوتھی بڑی فوجی قوت بھارت کی ہم بات کریں تو اپنی فوجی طاقت کے بلبوتے پر کشمیر، پنجاب، ناگالینڈ، آسام میں جذبہ آزادی کچلنے میں ناکام ہے۔ کیا پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا موقع نہیں ہے کہ ان تحریکوں کو جو ہے وہ مزید تیز کیا جائے، مضبوط کیا جائے؟ جی ٹھیک ہے، ہماری کوئی ایسی اپورچونٹسٹ اپروچ نہیں رہی کبھی کہ ہم جو ہے وہ ہر جگہ وہ کریں۔ ہمارا مسئلہ ہمیشہ جس سے یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ہماری آزادی کا ایک ایسا نامکمل چیپٹر ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان جو ہے آبادی کا ہے وہاں پہ میجورٹی میں، اور وہ ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، اور وہ جو آزادی کا جو ایک فارمولہ بنایا گیا تھا اس کے تحت بھی کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا۔ تو ہماری جو ہے وہ زیادہ تر ہمیشہ جو ہے وہ مورل، ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ رہی ہے۔ ہم نے کبھی بھارت کے لیے کوئی ایسا جو ہے کوشش نہیں کی کہ اس کو تنگ کیا جائے اور ریاستوں میں یا کچھ، لیکن بہرکیف یہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ رہتے ہوئے ان کا جو ہے آزادانہ تشخص جو ہے وہ خطرے میں ہے، ان کی مذہبی آزادی، جیسے آپ نے دیکھا کہ منی پور میں 300 سے زائد چرچوں کو انہوں نے 1 سال کے اندر مسمار کر دیا اور آگ لگا دی، اور اس کے علاوہ جو ان کے بائبلز اور ایسی مذہبی جو کتابیں تھیں ان کو بھی آگ لگائی۔ تو اس طرح سے ہر جگہ جہاں وہ اس طرح کا رویہ مائنورٹیز کے ساتھ رکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے مائنورٹیز بھی اب ان کی تحریکیں تیز بڑھ رہی ہیں، اور وہ الٹیمیٹلی ہندوستان جو ہے ایک غیر فطری ریاست ہے،
جی اب یہ بھی کہیے گا بابر صاحب کہ بھارت نے بنگلہ دیش کا پانی بھی ہڑپ کیا، کئی اضلاع بنجر ہو چکے ہیں. آج جب بنگلہ دیش چین کی مدد سے اپنا پانی واپس لینے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ صورتحال بھی انڈیا کی پاکستان جنگ کی تیاریوں کو متاثر کر سکتی ہے. جی اچھا دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ تقریباً 54 ایسے ریورز ہیں جو ہندوستان سے بنگلہ دیش میں آتے ہیں، اور ایز اے لوور ریپیرین جو ہے بنگلہ دیش کا حق ہے کہ وہ اس کے پانی کو استعمال کرے. تو لیکن ہندوستان نے ہمیشہ جو ہے دھونس دھاندلی سے، ایون جب مشرقی پاکستان تھا اس وقت بھی یہ جو ہے وہ اپنے پانی کو جبری روکتا تھا، اور اسی طرح جب سیلابی ریلا ہو تو اس وقت وہ جو ہے اس پانی کو کھول دیتا تھا. تو اب یہ بڑا جو سب سے بڑا ان کا مسئلہ ہے وہ تیستا ریور ہے، جو جس کو ہندوستان میں گنگا بھی کہتے ہیں. تو بعد میں جب وہ بنگال میں داخل ہوتا ہے، ویسٹ بنگال میں اور ایسٹ بنگال میں جو کہ بنگلہ دیش ہے، تو اس میں اس کا نام تیستا ہو جاتا ہے. تو یہاں تقریباً 10 سال پہلے ایک معاہدہ بھی اصولی طور پہ طے پایا تھا کہ جو ہے پانی کی تقسیم کا، لیکن بعد میں پھر خود ہی ہندوستان نے جو ہے ویسٹ بنگال کی جو ان کی ریاست ہے اس کی طرف سے ایک مسئلہ اٹھوا کے اور اعتراض اٹھوا کے اس کو جو ہے شیلف کروا دیا، اس کو اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا. تو اب بنگلہ دیش جو ہے وہ اس کو کا دار و مدار کافی زیادہ پانی پہ ہے، نہ صرف جو ہے کھیتی باڑی کے لیے بلکہ وہ نیویگیشن کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، آنے جانے کے لیے کشتیاں میں سفر کرتے ہیں. جتنا سڑک سے سفر کیا جاتا ہے اتنا ہی تقریباً بنگلہ دیش میں جو ہے وہ دریاؤں کے راستے بھی سفر کیا جاتا ہے. تو اس لیے ان کے پر کافی یہ دباؤ ہے کہ ہمارا پانی کا حق ایک لوور ریپیرین کے طور پہ نیچے جو اوپر کا پہلے وہ کہ ویسٹ بنگال سے اور دیگر جو ریاستیں بنگلہ دیش کے ساتھ لگتی ہیں جس میں 7 سسٹرز بھی ہیں، ادھر سے جو کچھ ریورز آتے ہیں، تو اگر وہ ان کا پانی جو ہے وہ اپنی مرضی سے بند کرے اور اپنی مرضی سے کھولے تو پھر بنگلہ دیش کی زراعت بھی متاثر ہوتی ہے اور نیویگیشن بھی متاثر ہوتی ہے. اب اس کے لیے انہوں نے تقریباً 1 بلین سے زیادہ کی رقم کے ساتھ چائنا کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا کہ کیسے وہ پانی کو بنگلہ دیش جو ان کے طرف آتا ہے فلو کر کے، اس کو وہ کیسے سیو کریں اور کیسے جو ہے دریاؤں میں بہاؤ کے لیے بھی پانی اتنا ہو کہ نیویگیشن ہو سکے، کشتیاں چل سکیں، اور اس کے علاوہ جو ہے زراعت کے لیے بھی استعمال کریں. لیکن اس میں ہندوستان ان سے تعاون نہیں کر رہا، اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان. تو اس کا حل جب تک نہیں ہوگا ان کا آپس میں جھگڑا چلتا رہے گا. اس کے علاوہ بارڈر کے بھی ڈسپیوٹس ہیں بنگلہ دیش اور ہندوستان کے، جو کہ آلدو کہ ہندوستان نے ایک سازش کے تحت جو ہے وہ بنگلہ دیش بنوایا، اس پاکستان کو پاکستان سے علیحدہ کیا، لیکن وہ مسائل جو ایسٹ پاکستان اور ہندوستان کے تھے وہ آج بھی جو ہے بنگلہ دیش اور ہندوستان کے درمیان موجود ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بنگلہ دیش کو بنانے کے پیچھے ہندوستان کا کوئی جو ہے نیک ارادہ کار فرما نہیں تھا، وہ صرف پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا تھا، اور ساتھ میں یہ کہ اس کا یہ خیال تھا کہ بنگلہ دیش جب الگ ہو جائے گا تو مکمل طور پہ وہ ہندوستان کی ایک ویسل اسٹیٹ بن جائے گا، اسی پہ اس کا دار و مدار ہوگا. لیکن بار کے کئی سالوں تک یہ بات تو چلی، لیکن اب وہ بات غلط ثابت ہو گئی. بنگلہ دیش والے جو اپنی خود مختاری چاہتے ہیں، اپنے حقوق چاہتے ہیں، اپنے پانی کا حصہ چاہتے ہیں جو بین الاقوامی قوانین کے تحت ان کو جو ہے ان کا حق ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ جدوجہد بھی کر رہے ہیں. اور جی بہت شکریہ آپ کا. سابق سفیر بابر امین صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے اپنا خصوصی وقت ہمیں دیا، اپنا تجزیہ بھی پیش کیا. تو جنت ہماری جانب سے تو یہ کاوش جاری رہے گی، اور بھارت کا جو اصل چہرہ ہے وہ آنے والی ہم اپنی جو نشریات ہے اس میں بھی عیاں بالکل کرتے جو رہیں گے. مودی کی مکاریاں ہیں اسے ہم بے نقاب کرتے رہیں گے، اور ہم اپنے بنگلہ دیش بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم سب ان تحریکوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہ مودی کی وجہ سے وہاں پر مولیسٹ ہو رہے ہیں، مودی ان پر ظلم و جبر کر رہا ہے. جو اپنا تو حق مانگ رہے ہیں. پاکستان ہر اس شخص کے ساتھ، ہر اس تحریک کے ساتھ، ہر اس اقلیت کے ساتھ کھڑا ہے جو کہ مودی کا ظلم و جبر برداشت کر رہے ہیں. آج کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.